बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह शवाल की 18 तारीख है और जुमेरात का दिन है। सिर्फ 11 बार आप लोगों ने ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना है। रिस्क, दौलत, शोहरत जो भी मांगोगे रब की ज़ात गैबी खजानों से अता फरमाएगी। आज एक मुट्ठी चीनी पर ये अमल, ये वजीफा पढ़ने वाले के वारे नियारे हो जाएंगे। अल्लाह वालों, ये वजीफा, ये अमल इतना खास है कि जब कोई बंदा या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ता है और चीनी पर पढ़ता है तो अल्लाह पाक हर चीनी के दाने के एवज़ उसको करोड़ अता फरमाते हैं। आज का ये अमल, आज का ये वजीफा सिर्फ वही पढ़ेगा जिसकी रब की तरफ से तौफीक होगी, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात नवाजना चाहती है, दौलत अता करना चाहती है। आज माह शवाल की 18 तारीख है, जुमेरात का दिन है और सिर्फ 11 बार ये वजीफा आपने पढ़ना है। आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। अल्लाह वालों, अगर आप आज माह शवाल की 18 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर जो भी मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का वजीफा बहुत ही खास है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज आप अल्लाह को राजी कर सकते हैं और जो चाहे अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है। आज वो खास जुमेरात का दिन है और 18 तारीख है जो आपकी किस्मत को तब्दील कर देगी, आपके रिस्क के तमाम मामलात हल कर देगी। आज रब्बे करीम से अपनी हाजत को पूरी करने का वक्त है। आज अपनी पसंद के फैसले करवाने का वक्त है। अल्लाह वालों, माह शवाल का महीना अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और माह जिलकत का चांद दिखने वाला है। ज़िकत की भी फजीलत बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़िकत के महीने का जिक्र कुरान पाक में आया है। जिन 4 महीनों का नाम कुरान पाक में आया है उनमें से एक महीना ज़िकत का भी है। तो इंशाअल्लाह उसके मुताल्लिक भी जब वो चांद तुलू होगा तो आपको बताएंगे। अभी माह शवाल के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये महीना अपने इख्तिताम को जा रहा है। 18 तारीख आ गई है, 17 दिन गुजर चुके हैं और ये महीना ईद उल फितर का महीना है और आज जुमेरात का दिन भी है और दीन इस्लाम में जुमेरात के दिन को बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है क्योंकि जुमेरात के बाद जुमा आता है जो कि तमाम दिनों का सरदार है। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने एक मुट्ठी चीनी का ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। एक मुट्ठी चीनी पर भी पढ़ सकते हैं और आप लोग पानी के गिलास पर भी इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। चीनी ना हो तो आप लोग कोई सदका कर दें, लेकिन अगर चीनी मौजूद है तो एक मुट्ठी चीनी या चावल पर भी ये अमल, ये वजीफा किया जा सकता है। अल्लाह वालों, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि धूप इतनी तेज निकली हुई है तो कोशिश करें परिंदों के लिए ठंडे पानी का आप लोग कोई अरेंजमेंट कर लें और कोशिश करें अपने घर की छत पे करें। अगर आप लोग ये थोड़ी सी खिदमत अल्लाह पाक की नन्ही मखलूक की कर लेंगे तो यकीन करें अल्लाह पाक आपको रिस्क से, मालो दौलत से इतना नवाजेगा आप लोगों की सोच नहीं होगी। लेकिन ठंडे पानी का बंदोबस्त करें ताकि चिड़िया या फिर जो भी चरिंद परिंद हैं वो उस पानी से लुत्फ अंदोज हो सके। तो अल्लाह वालों, ये छोटी छोटी नेकियां, ये छोटे छोटे अमल अल्लाह पाक को राजी करने के लिए काफ़ी होते हैं। अल्लाह पाक की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती है। बस आप लोगों ने आज माह शवाल की 18 तारीख और जुमेरात के दिन ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है और जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई उस पर भी अमल करने की खास कोशिश करें क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों को पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरों के लिए आसानी करने वाले को अपना महबूब बना लेता है, इतना महबूब बनाता है, इतना करीब करता है कि वो अपना दोस्त बना लेता है। और अगर कोई बंदा अल्लाह पाक का दोस्त बन जाए तो अल्लाह वालों, उसके मुंह से निकली हर बात अल्लाह पाक पूरी भी फरमाता है। ये अल्लाह पाक के दोस्त की, अल्लाह पाक के वली की शान होती है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी अल्लाह पाक के दोस्तों में शामिल हो जाएं तो फिर मखलूक की खिदमत करना शुरू कर दें, दूसरों के लिए आसानी करना शुरू कर दें, दूसरों के रस्तों से पत्थर को हटाना शुरू कर दें। अल्लाह वालों, आप दूसरों के लिए आसानी करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करेगा। आप अल्लाह पाक की मखलूक पर रहम करें, अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाएगा। अल्लाह वालों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों के लिए बहुत खास है। आप लोगों की खिदमत में जो लेकर हाजिर हुआ हूँ ये बहुत ही बेहतरीन वजीफा है। बस आप लोगों ने आज माह शवाल की 18 तारीख जुमेरात के दिन
یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ جیسے آپ کو وقت مل جائے، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے ضرور آسانی فرمائے گا، آپ پر ضرور رحم فرمائے گا، آپ پر ضرور کرم فرمائے گا۔ بس آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 18 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس کو ہی ملے گی جو اللہ پاک کا پسندیدہ ہوگا۔ بہت سے لوگ اس ویڈیو کو اگنور کر دیں گے، لیکن آپ وہ خاص ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے۔ تو کوشش کریں ثواب کی نیت سے آپ بھی دوسروں تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو سکے۔ اللہ والوں، آج وہ تمام میری بہنیں، وہ میری تمام بیٹیاں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتہ آتا ہے تو ہوتا نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے، تو رشتوں کی آسانی کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ اگر کاروباری مسئلے مسائل ہیں تو انشاءاللہ وہ تو آسانی ہو جائے گی، گھر میں بے برکتی ہے انشاءاللہ بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اگر آپ لوگ اپنے گھر میں پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگا، کیونکہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ اللہ والوں، اس کے علاوہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ان معاملات کو جن میں آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان میں سے نکل جائیں، مقروض ہے، قرض دور ہو جائے، تو 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ لوگ نماز پڑھنا شروع کریں۔ نماز دین کا ستون ہے، دین کے لیے آسانی کا سبب ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ نماز ہر حال میں فرض ہے، نماز کسی بھی طرح سے چھوڑی نہیں جا سکتی، نماز آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے۔ ابھی ویسے ہی آپ لوگوں نے پورا مہینہ رمضان کا گزارا ہے، کیا آپ لوگوں کی عادت نہیں بنی؟ ہم لوگ چند دن کوئی اپنے غلط دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو گالیاں بکنوں کی عادت بن جاتی ہے۔ اللہ والوں، پورا مہینہ رمضان آتا ہے پھر بھی ہم نمازی نہیں بن پاتے، کیا وجہ ہے؟ اپنے آپ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اللہ پاک سے محبت نہیں کر پا رہے، ہم لوگ اللہ پاک کی مخلوق سے محبت نہیں کر پا رہے، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کر پا رہے۔ ہم صرف نام لیتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں اپنے فلسطین کے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے ہمیں درد ہے۔ اللہ والوں، معذرت کے ساتھ ہم لوگ نمازیں تک نہیں پڑھ رہے، ہم لوگ کیا جہاد کریں گے؟ ہم لوگ کس طرح سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے؟ وہ کیا وجہ ہوگی؟ آپ لوگ خود بتائیں۔ لیکن اللہ والوں، آپ دیکھیں فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک تو اپنے فلسطین کے جو بندے ہیں ان کی حفاظت کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں وہی ایک واحد ملک ہے جو آزاد ہے، باقی تمام ملک غلام بنے ہوئے ہیں۔ تمام، ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین آزاد ملک نہیں ہے، وہاں پہ قتل و غارت ہو رہا ہے، وہی ملک ہے جو آزاد ہے، باقی تمام تو غلام ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہر کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین کا بہت ہی پیارا فرمان تھا، امام حسین فرماتے تھے کہ ظلم کے خلاف جلدی نکلو، جتنا دیر سے نکلو گے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی، اور وہی ہم سب لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل اور خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج ماہ شوال کی 18 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، نبی پاک سے محبت کا واسطہ، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے، ہمارا ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے، ہمیں رزق حلال اور رزق قصیر عطا فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام کے رزق سے بچا، حرام ذرائع سے بچا، نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا زنا سے بچا لے، آنکھوں کے زنا سے بچا لے، ہاتھوں کے زنا سے بچا لے، کانوں کے زنا سے بچا لے، فوش الفاظ بولنے سے بچا، میرے مولا ہم سب مسلمانوں کی خیر فرما، بالخصوص غزہ فلسطین ملک شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔
وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے ہر مسلمان کے لیے خیر والے معاملات فرما۔ وہاں پر بہت قتل و غارت ہو رہا ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، میرے مولا ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ وہاں پر جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں، میرے مولا ان کے لیے آسانی فرما، ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہماری جتنی بھی مسلمان بہنیں ہیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا ملک میں چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، میرے مولا ان کو مارا جا رہا ہے، میرے مولا تو مدد بھیج دے، تو راضی ہو جا، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہم پر رحم کر دے، ہم پر کرم کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال بہت گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں، لیکن ہیں تیرے ہی بندے، خدار نہیں ہیں، سجدہ کبھی کسی اور کو نہیں کرا، عبادت تیری ہی کری ہے۔ یا رب ذوالجلال تجھے ہماری اس نیکی کا واسطہ، میرے مولا غازہ میں جو قتل و غارت ہو رہا ہے آسانی فرما دے، اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے، میرے مولا اس مرد کو ظاہر فرما دے جو تیرا نظام قائم کرے گا، اپنا نظام عالم قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، خلافت کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ایک بار پھر سے مسلمان کو عروج عطا فرما، غلبہ عطا فرما، ترقی عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے۔ جتنا زیادہ لوگ اس دعا میں شامل ہوں گے اتنا زیادہ اللہ پاک رحم اور کرم والے معاملات فرمائے گا۔ اب اللہ والوں آج ماہ شوال کی 18 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے، اگر چینی نہیں ہو تو پانی کے گلاس میں کر لیں، لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس چینی اور پانی دونوں ہی موجود نہ ہو تو پھر آپ لوگ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ صدقہ اللہ کی راہ میں ضرور کریے گا۔ اب آپ لوگوں نے باوضو اگر مصلی پر بیٹھنا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ یہ وہ درود ہے جو ہر درود پر افضل ہے، اور آج ماہ شوال کی 18 تاریخ بھی ہے، جمعرات کا دن بھی ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، بیماری کے لیے، رکاوٹوں بندشوں سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے مقصد کی نیت کرے۔ گھر چاہے تو گھر میں پڑھ لے، گاڑی چاہیے تو گاڑی مانگ لے، شادی کے لیے، بے اولادی سے نجات کے لیے، مقروض ہے قرض کے دلدل سے نکلنے کے لیے، جس کی جو بھی مراد ہے نیت کرو کہ تو انشاءاللہ ہر چیز آپ کو ملے گی۔ اللہ والوں ہر چیز کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے جو مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے شوہر کے دل میں، بس آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کریم کی عظمت و شان کے مطابق مانگنا ہے۔ یہ آج کا دن بہت ہی خاص دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے نہ نکلے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہی ہیں۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔
کیونکہ اللہ والوں ہم لوگ وظیفوں کی ترتیب نہیں سمجھ پاتے، اسی لیے ہم لوگوں کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ سوچیں کہ رسولوں کو کامیابیاں کیوں ملتی تھی، نبیوں کو کامیابیاں کیوں ملتی تھی، حالانکہ ان کو بھی بشری لباس میں بھیجا گیا تھا۔ صحابہ کرام کو کیوں کامیابیاں ملتی تھیں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت سے کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھتے تھے، وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضاعت کے لیے وظیفہ پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرماتا تھا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھیں۔ جو بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کے پاس بیٹھ کر وقت گزارنے کے لیے آتا ہے، اللہ پاک اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اور جو اپنی صرف غرض سے آتا ہے، جو صرف اس سوچ سے آتا ہے کہ میرے اللہ پاک مجھے پیسے دے دے، مجھے دولت دے دے، اللہ پاک دے بھی دیتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس کو مسجد لانے کی، نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ توفیق صرف اس بندے کو ہی ملتی ہے جو اللہ رب العزت کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کے پاس اللہ پاک کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ بہت ہی خاص نام ہے یا وہابو، اور بہت ہی خاص نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ یا وہابو کا کیا مطلب ہے؟ اے بہت زیادہ دینے والے۔ یا وہابو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کو بڑھاتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے کماتے تو لاکھوں روپے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں گئے پیسے خرچ کا ہو رہے ہیں۔ مقصد برکت نہیں ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کم رقم ہو، چھوٹی رقم میں گزارا بہترین ہو جائے، رب شکر کرنے والا دل بھی عطا کرے اور بھر پیٹ کھانا بھی کھلائے، عزت کی چادر بھی نصیب کر دے، وہ برکت ہے۔ اور بعض لوگ ایسے لاکھوں کماتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے کماتے ہیں، برکت ہی نہیں ہوتی، خرچہ کرتے رہتے ہیں، بچوں کو کبھی بروز قائد دن ان کے بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں، خود بیمار ہوتے رہتے ہیں، دوا دارو میں ان کے اتنے پیسے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک سے سلامتی والا رزق مانگو، ایسا رزق مانگو جس کو حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ پر غضب نہ فرمائے، رب کی ہمیشہ نظر کرم کے مرکز میں رہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو جب 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد ایک بہت ہی خاص صورت ہے، بہت ہی مستند صورت ہے جو رب کی لاڈلی بھی ہے، اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا منفرد ہے، طریقہ الگ ہے اس سورت کو پڑھنے کا۔ آپ کی جو ناف ہوتی ہے، اس ناف پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کے پھر آپ پڑھیں گے۔ اللہ والوں، ناف وہ واحد ذریعہ ہے جب ہم لوگ ماں کے رحم میں ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اللہ پاک اس ناف کے ذریعے ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ناف ہی جو ہے ہماری تمام بیماریوں کا جڑ بھی بنتی ہے اور یہیں سے شفا بھی ملتی ہے۔ تو اللہ والوں، جب رزق اور شفا سب یہیں سے ہے تو آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اپنی ناف پہ رکھیں اور دبائیں، پھر آپ لوگوں نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ ضرور میں آپ کے آگے تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ یہ میں نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھی، آمین بھی پڑھا، یہ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ اچھا، شہادت کی انگلی آپ نے ہٹانی نہیں ہے، اس کو رکھیں اور دبا کے رکھیں۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ کا 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 7 بار، صرف 7 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، ناف پہ رکھ کے 7 ٹائم پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اچھا، ناف پہ بھی انگلی رکھ کے پڑھنی ہے 7 ٹائم، اور پانی کا گلاس بھی سامنے رکھنا ہے۔ پانی کے گلاس پر بھی دم کریں گے، پانی کے گلاس پہ پھونک ماری، دم کرا، اور اب آپ لوگوں نے اس پانی کو بھی پینا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تب پینا ہے،
پہلے آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھ کے دم کرا، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 7 بار پڑھا اور پھر آپ نے اس پانی پر دم کر دیا۔ وہ دم کر کے وہ پانی آپ نے اینڈ میں پینا ہے۔ صحیح ہے، بیماریاں ختم ہوں گی، غریبی کے بھی جراثیم ہوتے ہیں، سوچ انسان کی کبھی بہت منفی ہوتی ہے، بہت چھوٹی سوچ ہوتی ہے کہ میں گھر بنا لوں، اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی سوچیں ہوتی ہیں نا، اللہ پاک وسیع و عریض کر دے گا۔ آپ لوگ پھر اپنا نہیں دوسروں کے بارے میں سوچیں گے، دوسروں کے گھر کے بارے میں سوچیں گے، اللہ پاک وہ توفیق عطا کرے گا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے آپ نے وظیفہ پڑھنا، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، ناف پہ انگلی رکھنی ہے اور آپ نے پانی کے گلاس پر بھی دم کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ بھی بہت خاص صورت ہے۔ یہ صورت آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ یہ صورت ہے سورۃ التکاثر۔ آپ نے اس صورت کو پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی بہت خاص ہے اللہ والوں، اس سورت کی بھی بہت فیوز و برکات ہیں۔ اللہ پاک نے اس سورت کو بھی بہترین طریقے سے نوازا ہے، اور جو پڑھتا ہے اس سورت کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی دنیا کو بھی بہتر بنایا ہے اور اس کی آخرت کو بھی بہتر بنائے گا۔ اب ذرا ایک بار اس کی تلاوت بھی سن لیں، سماعت کر لیں اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ کے ساتھ سنتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ اللہ والوں، اس صورت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم لوگ دنیا دار بن گئے ہیں، ہم لوگ غافل ہو گئے ہیں، صرف مال کی ہوس نے ہمیں اس طرح سے ہمیں قبروں تک پہنچا دیا کہ ہم لوگوں نے قبر کا منہ دیکھا، اور یقیناً ہم جلد اس بات کو جان جائیں گے کہ اللہ پاک کی محبت اور معرفت کیا ہے، اور ہم لوگوں نے جن چیزوں کو چھپا رکھا ہے وہ سب ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہمارے نیک اعمال، ہمارے برے اعمال، وہ سب ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہم لوگوں کے دل میں جو محبت ہے دنیا کی، عنقریب وہ جہنم لے جائے گی۔ اللہ والو، یہ سورت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سورۃ التکاثر کو صبح فجر کے بعد جو بندہ بھی اس سورت کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ پوری زمینوں کو اگر سونے کا بنا لیا جائے تب بھی آپ کے لیے وہ انعام کم ہوگا جو رب نوازتا ہے۔ آج آپ نے اس سورت کو بھی صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہر بندے کو یہ سورۃ تکاثر یاد ہوتی ہے، بہت ہی خاص سورت ہے، بہت ہی مستند سورت ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو آج پڑھے گا اس کو پھر دوبارہ کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔ پھر پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ سب سے آخری وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں، اور یہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ لوح قرآنی کی ہیں۔ ایک آیت ہے الف لام میم کی، اور ایک آیت ہے یاسین۔ الف لام میم یاسین دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہو جائے گا۔ الف لام میم یاسین دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم یاسین ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور اس پانی کے گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول آخر آپ لوگوں نے درود پاک کم سے کم 3 بار تو پڑھنا ہے۔ بہت ہی خاص درود ابراہیمی ہے، اس کو ہی پڑھیں تاکہ وظیفے میں زیادہ فائدہ ہو۔ اس عمل کو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔